بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اس خطبے میں انہوں نے عامت الناس کو، لوگوں کو کسی انسان کی دینداری اور اس کے تقوی اور اس کے ایمان کو پرکھنے کا، جانچنے کا اور چیک کرنے کا ایک اصول اور کلیہ سمجھایا تھا. وہ اصول کیا تھا؟ انہوں نے کہا اے لوگوں، کسی کی دینداری اور اس کے ایمان اور اسلام کو چیک کرنے کے لیے صرف اس کی نماز اور روزے کو مت دیکھو، صرف اسی پر اکتفا نہ کرو. لا تنظروا الی صلاۃ الرجل وصومہ، تم صرف نماز اور روزے کو دیکھ کر اس کے ایمان اور اس کے اسلام کا فیصلہ مت کرو، بلکہ ساتھ ساتھ نماز اور روزے کے ساتھ یہ چیزیں بنیاد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے. ان 5 میں نماز بھی ہے اور روزہ بھی ہے، اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. لیکن صرف اسی پر اکتفا نہیں. وَلَا تَنْظُرُوا الی صلاۃ الرجل
वला सौमे ही, किसी को परखने के लिए सिर्फ उसकी नमाज और रोज़े को पर इक्तफा ना करो, बल्कि ये देखो इला सिद्के ही व अमानते ही, उसकी सच्चाई को भी परखो। ये सच्चा कितना है, अमानतदार कितना है, अमीन कितना है। नमाज और रोज़े के साथ साथ इंसान का सच्चा होना भी ज़रूरी है, उसके अंदर सदाकत भी होनी चाहिए, उसके अंदर दयानतदारी और अमानतदारी भी होनी चाहिए। इंसान को अमीन होना चाहिए। दीन इस्लाम बंदे को अमीन बनाता है, अमानतदार बनाता है, दयानतदार बनाता है। ये नमाज, ये रोज़ा, ये हज, ये ज़कात, ये तमाम इबादत इंसान के अंदर ईमानदारी लाती है, परहेज़गारी को पैदा करती है, उसके अंदर तकवा पैदा करती हैं। अगर ये चीज़ें इंसान के अंदर पैदा नहीं हुई तो उसकी नमाजें और उसके रोज़े और उसकी तहज्जुदें, उसकी शब ज़िंदादारियाँ, उसके हज और उम्रे सिर्फ ढांचे हैं, उनके अंदर कोई रूह नहीं है। तो इसलिए इंसान को परखने के लिए उन्ज़ुरू इला सिद्के ही व अमानते ही, उसकी सच्चाई को भी देखो और उसकी अमानतदारी को भी देखो। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो इस मौक़िफ़ को समझाने के लिए यहाँ तक बोला था कि ला तग़तर्रू बिसलाती अहदिकुम वला बिसौमिही, किसी की नमाज और रोज़े से धोखा ना खा जाना। तुम सिर्फ उसकी नमाज और रोज़े पर इक्तफा ना करना, उसकी अमानत और उसकी दयानत को भी परख लेना। मामलात करने के लिए, लेन देन करने के लिए और ज़िंदगी के मामलात को चलाने के लिए उसकी अमानत और उसकी दयानत का इल्म होना ज़रूरी है। इस्लाम इंसान को अमीन बनाता है। इस इस्लाम की जो बुनियाद है वो अमानत पर खड़ी है। इस्लाम जो एक ढांचा है, इस्लाम जो एक इमारत है, इसकी बुनियाद अमानत और दयानत पर है। इस्लाम जो लेकर आया है फरिश्ता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस फरिश्ते को रूहुल आमीन के लक़ब से याद किया है कि दीन इस्लाम को लेकर आने वाला, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने वाला फरिश्ता वो अर्रूहुल आमीन है। उसका नाम अमानतदार है, वो इंतहाई आला दर्जे का दयानतदार है। ये इस्लाम की रावी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद जबरील इस इस्लाम का, इस दीन का पहला रावी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी अमानत का जिक्र किया है, उसकी दयानत का जिक्र किया है कि मेरा ये फरिश्ता जो दीन उतारता है ये ख़यानत नहीं कर सकता, इसके अंदर ख़यानत करने के जरासीम नहीं है। ये आला दर्जे का अमानतदार है। जिब्रील अमीन वही लेकर अल्लाह के नबियों पर आते रहे और अल्लाह के नबी अपनी कौमों को क्या कहते थे, खुद नहीं कहते थे, अल्लाह कहलवाता था कि इन्हें कह दो इन्नी लकुम, कि मैं तुम्हारे लिए अमीन, अमानतदार हूँ। हर पैगंबर ने अमानतदारी की बात की है और उनकी अमानतदारी की सनद और सर्टिफिकेट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान की बुलंदी से उतारा है, क्योंकि ये दीन अमानतदारी पर कायम है, दयानतदारी पर कायम है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हद दर्जे के आमीन थे कि आपके दुश्मन, आपके अगियार, आपके मुखालिफीन जो आपके खिलाफ साजिशें करते थे वो भी आपकी अमानतदारी और आपकी दयानतदारी के मोतरिफ थे। वो इतराफ़ करते थे, इकरार करते थे कि आप आला दर्जे के अमानतदार हैं और आला दर्जे के दयानतदार हैं। ये आपके मुखालिफीन का तबसरा था। अबू सुफियान ने हिरकल के भरे दरबार में जब हिरकल ने उससे पूछा था कि वो हस्ती और वो शख्सियत जिसने मदीने में, मक्के में इस्लाम का नाम लिया है, जिसने नबी होने का दावा किया है,
وہ کیسا شخص ہے، اس کی صداقت، اس کی امانت کیسی ہے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ اعلیٰ درجے کا سچا انسان ہے، ہم نے اس کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں سنا، اعلیٰ درجے کا وہ امانت دار ہے، ہم نے زندگی میں کبھی بھی اس سے خیانت کا شائبہ تک نہیں ہم نے دیکھا۔ جب ہرقل نے پوچھا وہ کس چیز کا حکم دیتا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، وہ کون سی بات کرتا ہے، تو اس وقت کیا کہا تھا ابو سفیان نے، جو سخت ترین دشمن تھا، اس نے کہا انہو یامر بالصلاۃ، وہ نماز کا حکم دیتا ہے، وبالصدقہ، وہ صدقات و خیرات کرنے کا حکم دیتا ہے، ویامر باداء الامانۃ، وہ امانت کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ادا کرنے والے بن جاؤ، امانتوں میں خیانت کرنے والے نہ بنو۔ یہ اس کی دعوت ہے، یہ اس کا پیغام ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عملی زندگی بھی اور آپ کی دعوت بھی اسی نقطے پر تھی کہ آپ صادق الامین تھے، قولن بھی فعلن بھی۔ یہاں تو صرف دعوے رہ گئے ہیں، یہاں صرف دعوے ہیں صادق الامین کے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر اعلیٰ درجے کے امین بھی تھے، اعلیٰ درجے کے آپ جو صداقت والے بھی تھے، سچائی والے بھی تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کی دعوت دیتے تھے اس دین کا مدار صداقت پر قائم تھا، امانت داری پر قائم تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کچھ ایسی خصلتیں ہیں وہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے، وہ منافقوں کی علامت ہے، منافقوں کی۔ آپ نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار چیزیں جس شخص کے اندر پائی جائیں، چار چیزیں، چار وصف، چار خصلتیں، چار برائیاں جس انسان کے اندر ہو، پہلے آپ نے تین بتائی تھی، آیت المنافقی ثلاث، منافق کی تین علامتیں ہیں، منافق انسان کی تین نشانیاں ہیں، تم پرکھ سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، جانچ سکتے ہو کہ یہ منافق ہے یا یہ ایمان والا ہے۔ اس کی علامات اسلام نے بتائی ہیں، آیت المنافقی ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے، کلام کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس کی زبان پر اکثر جھوٹ جاری رہتا ہے، تو جھوٹ جاری ہونا یہ ایمان کی خصلتوں میں سے نہیں ہے، یہ نفاق کی خصلتوں میں سے ہے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو وفا نہیں کرتا، مومن وعدے کو وفا کرتا ہے، مومن کے اوصاف میں سچائی بھی ہے اور وفائے عہد بھی ہے، مومن کبھی بھی کسی وعدے سے، کسی عہد سے مومن وفا کرتا ہے، بے وفائی نہیں کرتا، یہ مومن کے اندر یہ خصلت نہیں پائی جاتی۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ۔ منافق کی تیسری خصلت، تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ جب اس کے پاس امانت آتی ہے تو خانہ، اس میں خیانت کرتا ہے، یہ منافقین کی نشانیاں ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث جس میں ایک خصلت کا اضافہ ہے، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار چیزیں، چار خصلتیں جس شخص کے اندر پائی گئی ہے، کان منافقا خالصا، وہ پکا ٹھکا منافق ہے، اس کے نفاق میں، اس کی منافقت میں، اس کے منافق ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا، جس کے اندر چار چیزیں مکمل ہو چکی ہیں۔ پہلی چیز یہی کہ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے
تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، اس کو امین بنایا جاتا ہے، تو خانہ، وہ خیانت سے کام لیتا ہے، بددیانت بن جاتا ہے، خائن بن جاتا ہے۔ اور چوتھی خصلت اذا خاصم فجر، جب اس کا جھگڑا ہوتا ہے کسی سے، جب وہ غصے میں آتا ہے کسی سے، تو پھر وہ گالیاں نکالتا ہے۔ مومن آدمی وہ گالیاں دینے والا نہیں ہوتا، مومن آدمی اچھی زبان والا، اچھے اخلاق والا ہوتا ہے۔ یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب وہ الجھتا ہے، جب کوئی اس سے الجھاؤ پیدا کرتا ہے، جب اس سے کوئی جھگڑا ہوتا ہے، تو وہ گالیاں بکنے میں آ جاتا ہے، وہ اپنی زبان پر گالیاں لے کے آ جاتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ تو اہل ایمان کی یہ علامتیں نہیں ہیں۔ اسلام جس چیز پر کھڑا ہے وہ صداقت و امانت ہے، اس میں امانت ہے، دیانت ہے۔ اسلام امانت و دیانت کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ اللہ تمہیں امانت ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، امیر بننے کا حکم دیتے ہیں۔ امیر بن کے زندگی بسر کرو، وہ دیانتدار بن کے زندگی بسر کرو۔ دیانتدار کی زندگی ہے، خائن کی کیا زندگی ہے؟ خائن حرام کھاتا ہے، اپنے بچوں کو حرام کھلاتا ہے، اپنی عبادات کا بیڑا غرق کرتا ہے، اپنا ذریعہ معاش، اپنا لباس، اپنا کھانا پینا، اپنے مشروبات، تمام چیزوں کو حرام کر لیتا ہے۔ اور جو امین ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے، امانتدار ہوتا ہے، بھلے وہ کم کھا لیتا ہے اور تھوڑے پر گزارا کر لیتا ہے، لیکن وہ پاکیزہ ترین انسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کی غذائیں پاکیزہ ہے، اس کا لباس پاکیزہ ہے، اس کے مشروبات پاکیزہ ہیں، اس کی طبیعت پر اس کا اثر ہوتا ہے، عبادات میں اس کو لذت آتی ہے، عبادات میں اس کا دل کرتا ہے، اس کی اولاد عبادت میں لگ جاتی ہے۔ رزق حلال کا انسان کی عبادت اور ریاضت اور اس کے نیک عمل پہ اس کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، امین بنو، ایماندار بنو۔ اسلام نے امانتداری کا درس دیا ہے، اور اسلام کے اندر اہل ایمان جو گزرے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے امانتدار تھے، اعلیٰ درجے کے، حکمرانوں سے لے کر ان کی رعایا تک، ان کے اداروں سے لے کر وہ تمام قسم کی رعایا اعلیٰ قسم کی امانتدار تھی۔ ان کے حکمران بھی چوٹی کے امانتدار تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک علاقے کا مال غنیمت پیش کیا گیا۔ آپ اس مال غنیمت کو چیک کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اس میں ایک موتیوں کا ہار بھی تھا۔ اس ہار کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی باریکی سے چیک کیا، اس کے ایک ایک موتی کو دیکھا کہ کہیں سے کوئی موتی چوری تو نہیں کیا گیا، آگے پیچھے تو نہیں کیا۔ پورے ہار کو تسلی سے چیک کرنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مال غنیمت جو لے کر آئے تھے ان پر تبصرہ کرتے ہیں۔ اور کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ مال غنیمت جو لوگ لے کر یہاں پہنچے ہیں، جنہوں نے یہ مال غنیمت میرے تک پہنچایا ہے، یہ لوگ اعلیٰ درجے کے امانتدار لوگ ہیں، اعلیٰ درجے کے دیانتدار لوگ ہیں، جنہوں نے ایک موتی کو بھی آگے پیچھے نہیں کیا، ورنہ ایک آدھ موتی تو انہوں نے آگے پیچھے کر لینا تھا۔ تو اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، اور انہوں نے بھی پھر ایک تبصرہ کیا۔ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبصرہ کیا۔ عمر بن خطاب نے وہ مال غنیمت لانے والوں پر بات کی، لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب کے بارے میں تبصرہ کیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہا امیر المومنین، یہ مال غنیمت لانے والے اس وجہ سے امانتدار ہیں، اس وجہ سے دیانتدار ہیں، اس وجہ سے انہوں نے خیانت نہیں کی، اس وجہ سے انہوں نے ڈنڈی نہیں ماری کہ ان کا جو حکمران ہے وہ اعلیٰ درجے کا امانتدار ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ جو جملہ زد زبان ہے، عوام میں چلتا ہے کہ جیسی عوام ہو اس طرح کا حکمران، یہ جملہ غلط ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس کا کوئی سیر پیر نہیں ہے۔
اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جس طرح کی عوام اس طرح کا حکمران۔ بات الٹ ہے، جس طرح کا حکمران ہوتا ہے اس طرح کی عوام بن جاتی ہے۔ عوام کی سوچیں، عوام کے نظریات، عوام کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی وضاقت، ان کی حجامتیں، ان کا قول و کردار، ان کی بول چال اپنے حکمران کے مطابق ہو جاتا ہے۔ یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امیر المومنین یہ لوگ اس وجہ سے امانت دار ہیں کہ ان کا حکمران اعلیٰ درجے کا امانت دار ہے۔ حکمران امانت دار ہو، رعایا امانت دار بن جاتی ہے، جیسا حکمران ویسی عوام بن جاتی ہے۔ یہ بات ثابت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ وہ کہا کرتے تھے حکمرانوں کے بارے میں، وہ کہتے تھے حکمران ایک بازار کی مثل ہے، ایک منڈی کی مثل ہے، منڈی کی ایک تجارت کی مثل ہے۔ بازار میں جو کچھ آئے گا وہ بک جائے گا، وہ ردی آئے، وہ اچھا مال آئے، بازار میں منڈیوں میں جس طرح کا مال آ جائے گا وہ بک جائے گا۔ یہی صورتحال ایک حکمران کی ہے۔ حکمران جیسا ہوگا وہی پھیلے گا۔ حکمران کی مثال بازار اور منڈی میں آنے والے سامان تجارت کی مثل ہوتا ہے۔ وہ سچا ہوتا ہے تو علاقے میں سچائی پھیل جاتی ہے، وہ دیانتدار ہوتا ہے تو اس کی رعایا میں دیانت آ جاتی ہے، وہ عبادت گزار ہوتا ہے، شب زندہ دار ہوتا ہے تو عبادتوں کے چرچے ہوتے ہیں۔ اسی لیے مورخین نے لکھا ہے کہ لبید وہ ایک حاکم تھا اور وہ بڑا محلات اور بنگلوں سے محبت رکھنے والا تھا۔ جب اس کی حکومت آئی تو لوگوں کے اندر یہ جذبہ اور شوق پیدا ہو گیا کہ مکان ہونے چاہیے، محلات اور بنگلے ہونے چاہیے۔ لوگوں کے اندر اس قسم کا جذبہ اور ذوق پیدا ہو گیا۔ اور عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ جب ان کی حکومت آئی وہ شب زندہ دار تھے، وہ عبادت گزار تھے، وہ نفلی روزے رکھنے والے تھے۔ جب ان کی حکومت آئی تو ان کی رعایا میں جہاں 4 آدمی بیٹھتے اور ان کی مجلس کا، ان کی گفتگو کا سخنے موضوع کیا ہوتا تھا، وہ جہاں 4 آدمی بیٹھتے تھے اور ان کی مجلس میں تہجدوں کے تذکرے ہوتے تھے۔ آج تو نے کتنی تہجد پڑھی ہے، آج رات تو نے کتنا قرآن پڑھا ہے، ایک دوسرے سے یہ پوچھا کرتے تھے۔ ان کی مجلسوں میں چرچے شب زندہ داری کے ہوتے تھے، عبادت گزاری کے ہوتے تھے، قرآن کے ہوتے تھے، کیونکہ جس طرح کے حکمران ہوں اس طرح کی رعایا کی سوچ اور نظریہ بن جاتا ہے۔ الناس علی دین ملوکہم، یہ کسی کا قول ہے، کسی بزرگ کا جو صحابہ کے قول کے مطابق ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ امانتدار ہوں تو ان کی رعایا بھی امانتدار بن جاتی ہے، دیانتدار بن جاتی ہے۔ تو اسلام کی تاریخ کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو سلف صالحین میں اس دین اور اسلام پر چلنے والوں میں، اس اسلام کو قبول کرنے والوں نے، اس اسلام پر عمل کرنے والوں نے امانت و دیانت کی ایسی ایسی مثالیں رقم کی ہیں، ایسی ایسی مثالیں پیش کی ہیں کہ انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے کہ اس قسم کے لوگ بھی تھے، اتنے امانتدار اور اتنے دیانتدار لوگ بھی گزرے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک شخص مدینے سے باہر کسی علاقے میں تھا اور غربت اور تنگ دستی نے اس کے گھر پہ ڈیرا ڈالا، اس قدر مفلس ہو گیا کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک آدمی اپنا اونٹ تلاش کرتا ہوا ان کے پاس سے گزرا، کہتا ہے کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اگر تمہیں یہاں میرا اونٹ ملے، تم جنگلوں میں بیٹھے ہو، صحراؤں میں بیٹھے ہو، تم وادیوں میں بیٹھے ہو، تم میرے اونٹ کو اگر دیکھو تو تم نے اس کو ادھر باندھ لینا ہے، میں دیکھتا دیکھتا یہ چکر لگاؤں گا تو میں پتہ کر لوں گا۔ وہ چلا گیا، اس کا اونٹ انہیں مل گیا، انہوں نے اس کے اونٹ کو محفوظ کر لیا اور انتہائی حالانکہ بھوکے تھے، اس شخص کا اونٹ بیمار ہو گیا۔ اس شخص کی بیوی نے کہا
اب یہ بیمار ہو گیا ہے، اس کو ذبح کر لیتے ہیں۔ ذبح کر کے ضائع تو نہیں ہوگا، ہم بھی بھوکے ہیں، ہم بھی پیاسے ہیں، مفلسی اور تنگ دستی نے انتہا کر دی ہے، فقر و فاقہ ہے، ہم اس اونٹ کو ذبح کر لیتے ہیں تاکہ ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے اپنی بیوی کو کہ یہ اس شخص کی امانت ہے، یہ اس کی امانت ہے، ہم اس میں خیانت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ اونٹ مر گیا، اس کی بیوی نے کہا اب تو یہ اونٹ مر چکا ہے، ہم اللہ نے ہمارے لیے جائز رکھا ہے کہ فَمَنِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ کہ مردار حرام ہے، مسلمانوں کے اوپر مردار کھانا حرام ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو مجبور ہو جائے، مضطر ہو جائے، اسے کھانے کو کچھ نہ ملے اور اسے یہ اندیشہ ہو کہ میں مر جاؤں گا، تو وہ اس مردار میں سے کھا سکتا ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ ہم اس مرے ہوئے جانور سے اب کچھ گوشت کھا لیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ امانت ہے، ہم اس سے نہیں کھا سکتے۔ وہ مرے ہوئے اونٹ کے بھی قریب نہیں جا رہے۔ کیسے امانت دار لوگ تھے، کیسے دیانتدار لوگ تھے، کس طرح کا ایمان تھا، کس طرح کی ان کی دینداری تھی، یہ ان کا اسلام تھا، یہ ان کا تقوی تھا، یہ ان کا ایمان تھا۔ عبادات نے، ایمان نے ان کے اندر اس قسم کا ایمان اور تقوی اور ورع پیدا کر دیا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگوں گا، اور اتنے میں وہ شخص جس کا اونٹ تھا وہ آ گیا، اور اس نے جب دیکھا کہ اس کا اونٹ مرا ہوا ہے، اس نے کہا جب بیمار ہوا تھا تو مصیبت تھی، تم نے اس کو ذبح کر لینا تھا تاکہ ضائع تو نہ ہوتا۔ اس نے کہا نہیں، یہ تیری امانت ہے، ہم اس میں اپنی مرضی سے کس طرح اس میں رد و بدل کر سکتے تھے، ہمیں یہ اختیار کیسے ہے؟ یہ امانت دار لوگ تھے، دیانتدار لوگ تھے۔ ہمارے اسلاف کی زندگیاں، ان کی سیرتیں اور ان کے مناقب اور ان کے تراجم کو پڑھ کے دیکھیں، حیرت ہوتی ہے کہ وہ کس قسم کے ایماندار اور کس قسم کے دیانتدار لوگ تھے۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہے کہ وہ شخص جس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دسترخوان پہ بلایا تھا، مدینے سے باہر گرمی کی شدت میں اس نے اس بکریوں کے چروائے کو بلایا کہ میرے دسترخوان پہ آؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں روزے دار ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جناب عبداللہ اس کے تقوی اور اس کے ورع اور اس کی اس روزہ داری سے بڑے متاثر ہوئے کہ شدید ترین گرمی، شدت کا موسم ہے اور یہ شخص نفلی روزے رکھتا ہے بھی بکریوں کا چروایا، ہے بھی غلام جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، جس کی اپنی کوئی چاہت نہیں ہے۔ یہ کتنا اعلیٰ قسم کا شخص ہے، اپنے غلام کو کہتے ہیں میں ذرا اس کی امانت داری چیک کرتا ہوں، یہ کس قدر دیانتدار ہے، تقوی کی کس معراج کو پہنچا ہوا ہے، اس کی امانت داری تو دیکھیں۔ اسے کہتے ہیں ایک بکری ہمیں بیچ دو۔ اس نے کہا ان حال سیدی، ان بکریوں میں سے میری ایک بکری بھی نہیں ہے، یہ ساری کی ساری بکریاں جو ہیں یہ میرے مالک کی ہیں، ان بکریوں میں میری ایک بکری بھی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تو ایسا کر، ایک بکری ہمیں بھیج دے، تیرا مالک کون سا تجھے دیکھ رہا ہے، اسے کون سا پتہ چلے گا، یہ سینکڑوں بکریاں ہیں، وہ کون سا حساب کرے گا، اگر وہ حساب کر بھی لے تو اسے کہنا اکل حذیب، اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا، بھیڑیا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر کے صحابی، میں اپنے مالک اور سید کو تو خوش کر لوں گا، لیکن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ فائن اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ میرا مالک تو نہیں ہے لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ یہ تھی اس کی امانت داری۔ کیوں؟ اس نے کہا یہ بکریاں میرے پاس میرے مالک کی امانت ہے، امانت، امانت کا لفظ بولا ہے اس نے کہ ان میں سے میں ایک بکری میں بھی خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان تھا، یہ تقوی تھا، یہ ورع تھا
जो इबादत पैदा करती हैं। एक मुहद्दिस, बहुत बड़े मुहद्दिस, जिसको अबुल फथ अब्दुल बाकी के नाम से याद किया जाता है, तबकाते हनाबिला में, सियर व अलामी नुबला में और तारीख और सियर की दीगर किताबों में इस मुहद्दिस की सीरत का और उसकी अमानतदारी और उसकी दयानतदारी की एक लामिसाल उसवा और नमूना मौजूद है। ये शख्स अपने इलाके से चल के मक्कातुल मुकरमा में हज की नीयत से आया हुआ था और इसका ज़ादे राह ख़त्म हो गया। लोगों के सामने हाथ फैलाने को, दस्ते सवाल करने को वो एक आर समझता था, इसको शर्मिंदगी समझता था। उसने लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाया, अपने होटल में अपनी रिहाइश में बैठ के सब्र करता था, पानी पर गुजारा करता था, गुठलियों की, खजूरों की गुठलियां चूसता था और उसके ऊपर पानी पी के फाके पे फाके बर्दाश्त करता चला जा रहा था। लेकिन उसने किसी के सामने दस्ते सवाल को नहीं फैलाया था। इस किस्म के हुजूर और खुददार वो लोग, वो मुहद्दिसीन हुआ करते थे। जिस तरह के 4-5 मोहम्मद नामी शख्सों का तस्करा भी सियर की किताबों में आता है। हाफिज इब्ने कसीर अलैहिर्रहमा ने अल-बिदाया व निहाया में और इसी तरह इमाम ज़हबी ने सियर व अलाम नुबला में के 4 मोहम्मद नामी शख्स, मोहम्मद अरबा, चारों के नाम मोहम्मद थे और वो दीन का इल्म सीखने के लिए एक बस्ती के रहने वाले थे और चारों इकट्ठे अल्लाह का दीन सीखने के लिए उन्होंने सफर किया, मुहद्दिसीन के पास गए ताकि अल्लाह का दीन सीख सके, इल्म सीख सके। एक इलाके में गए और वहां रहते थे, दीन सीखते थे। उनके पास ज़ादे राह खत्म हो गया। जब ज़ादे राह खत्म हुआ, एक दिन इंतजार किया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बगैर खाए कितने दिन बसर कर सकते थे। कहने लगे अब तो खतरा है कि हम कहीं मर ना जाएं। कहा फिर क्या करें? कहा ऐसा करते हैं, अब लोगों से भीख मांगते हैं, लोगों से सवाल करते हैं। एक ही सूरत बाकी रह गई है, अगर हम लोगों से भीख नहीं मांगेंगे तो फिर मर जाएंगे। अब कौन भीख मांगे? उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, कूड़ा डालते हैं, जिसका नाम निकलेगा वो भीख मांगेगा, जाके लोगों से सवाल करेगा। उन्होंने कूड़ा डाला, नाम निकला मोहम्मद बिन हारून का। उसका नाम मोहम्मद बिन हारून था, एक का नाम मोहम्मद बिन खुजैमा था, एक का नाम मोहम्मद बिन इसहाक था, एक का नाम मोहम्मद बिन नसर अल मरवजी था। ये 4 मोहम्मद नामी शख्स, उन्होंने कूड़ा डाला, मोहम्मद बिन हारून का नाम निकला। उसे कहा चलो उठो, तेरे नाम कूड़ा निकला है, चलो जाके लोगों से भीख मांगो ताकि हम जिंदा रह सके, ताकि हम अपने सफर वापसी का शुरू कर सके। उसने क्या किया? उसने कहा मेरे भाइयों जल्दी मत करो, मुझे थोड़ी सी ढील दो, मुझे थोड़ा सा मौका दो। कहा क्या करना चाहते हो? उसने कहा मैं 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता हूँ, 2 रकत नफल पढ़ना चाहता हूँ। उसने वुजू बनाया और वुजू बना के वो अल्लाह के सामने खड़ा हो गया। 2 रकत उसने लंबी रखते की। साथी कह रहे थे जल्दी करो, तूने नमाज ही आज लंबी कर दी है। सजदे में जाते, लंबा सजदा करते, रोते, अल्लाह हम तेरे दीन को सीखने के लिए आए हैं, अल्लाह हम तेरे दीन को पढ़ने के लिए आए हैं, हम बंदों से सवाल करने नहीं आए, हम बंदों से भीख मांगने नहीं आए। अल्लाह तू ही हमारी जरूरियात को पूरा कर दे। वो आखिरी रकत के आखिरी सजदे में था, उसकी रिक्कत में इजाफा हो गया, फूट फूट के रोने लगा, रोता जा रहा है। लंबा उसने सजदा कर दिया। वो अभी सजदे में ही था तो बाहर से दरवाजा खटका, उसके साथी बाहर गए तो एक आदमी घोड़े पर सवार था, उसके पास 4 थैलियां थी, सोने की थैलियां, अशरफियों की थैलियां। एक एक थैली के ऊपर एक एक का नाम लिखा हुआ था। एक थैली के ऊपर मोहम्मद बिन हारून था, दूसरी थैली के ऊपर मोहम्मद बिन खुजैमा लिखा हुआ था
اور ایک پر محمد بن حساب تھا، ایک پر محمد بن نصر تھا، چاروں تھیلیوں کے اوپر ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا تم میں محمد بن خزیمہ کون سا ہے؟ کہا یہ۔ کہا پکڑو اپنی اشرفیوں کی تھیلی۔ محمد بن اسحاق کو اس کی دی، محمد بن نصر کو اس کی دی۔ کہا محمد بن ہارون کہاں ہے؟ کہا وہ سجدے میں پڑا ہے۔ اس کے پاس گئے، کہا ارفع راسک، اٹھو اپنے سر کو اٹھاؤ، نماز کو اب مکمل کر دو، اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت اور مدد پہنچ چکی ہے، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لی ہے، اللہ رب العزت نے تیری دعا کو قبولیت سے نواز دیا ہے، اللہ نے ہمیں مالا مال کر دیا ہے۔ اس نے اپنی نماز کو مکمل کیا، سلام پھیرا، اس گھوڑے والے سے پوچھا ماجرا کیا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا قریب بستی ہے، اس علاقے کے امیر کو حاکم وقت کو سوئے ہوئے خواب میں دکھایا گیا ہے یہ جگہ، کہا اللہ کے 4 بندے بھوکے ہیں، تم سوئے ہوئے ہو، جاؤ ان کے پاس جو ہے زاد راہ لے کر جاؤ۔ اس لیے وہ اٹھا، اس نے 4 اشرفیوں کی تھیلیاں بھری اور ان کے نام بھی بتائے گئے خواب میں، وہ نام ان کو پہنچے تھے۔ تو یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے وہ خوددار لوگ تھے، وہ لوگوں سے بھیک نہیں مانگتے تھے اپنی ذات کے لیے، وہ صبر کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ سے سوال کرتے تھے، وہ اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے۔ انہیں پتا تھا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، دینے والا لینے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ اس قسم کے محدثین تھے۔ تو یہ ان کی داستانیں تھی۔ تو یہ ضمناً بات آ گئی، میں عرض کر رہا تھا محدثین کے ہمارے اسلاف کی امانت داری کیا تھی، ان کی امانت داری کے کیا قصے تھے۔ تو یہ ابو الفتح محمد بن عبد الباقی جو حج کے لیے آئے ہوئے تھے، یہ ایک دن نہیں کئی دن بھوکے پانی پیتے تھے اور کھجوروں کی گٹھلیاں چوس کر گزارا کرتے تھے، لوگوں سے سوال نہیں کرتے تھے۔ ایک دن مدینے کی گلیوں میں چل رہے تھے، مسجد حرام سے نماز پڑھ کے اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے تھے، راستے میں اس نے ایک پرس دیکھا، پرس بٹوا، اس تھیلے کو دیکھا، اس کو اٹھایا، اس کو گھر لے گئے۔ جب اس کو کھولا تو اس پرس کے اندر ایک قیمتی ہار تھا، موتیوں کا ہار۔ اس کو بڑی تسلی سے دیکھتے ہیں، اس کے موتی گنتے ہیں، اس کی ڈوری کو دیکھتے ہیں، پھر محفوظ کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں۔ پھر گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ایک ندا دینے والا، ایک آواز دینے والا ندا دیتا پھرتا ہے، آواز دیتا پھرتا ہے، کہتا ہے لوگوں میرا ایک پرس گم ہوا ہے، میرا ایک پرس ضائع ہوا ہے، مجھ سے گر گیا ہے، کسی کو ملا ہو وہ مجھے میرے پرس کی خبر دے، میں اس شخص کو 500 اشرفیاں انعام دوں گا، 500 اشرفیاں اس کو بطور انعام عطا کروں گا جو مجھے میرا پرس بتائے۔ اس شخص نے اس کی آواز سنی، اس کے بازو کو پکڑا، اس کو اپنے ہوٹل پہ لے گئے، اسے کہا بتاؤ تیرا پرس کس رنگ کا ہے، اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں موتیوں کا ایک ہار ہے۔ کہا اس ہار میں کتنے موتی ہیں، اس کی رنگت کیسی ہے، اس کی ڈوری کی ساری علامتیں اس نے بتا دی۔ اس نے وہ پرس اٹھایا، اس کے سامنے رکھ دیا، کہا بھائی یہ تیری امانت تھی میرے پاس، مجھے گلی سے راستے میں یہ تیرا ہار ملا تھا، لو یہ تم اس کو لے جاؤ۔ اب یہ محمد عبد الباقی ابو الفتح کا امانت و دیانت کا یہ قصہ غیر معمولی ہے، لیکن اس کی حیثیت تو اس سے آگے شروع ہوتی ہے کہ اس شخص نے 500 اشرفیاں گن کر، 500 اشرفیاں سونے کی اشرفیاں وہ اس کے سامنے بطور انعام رکھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا میں تیری 500 اشرفیوں میں سے ایک اشرفی کا بھی حقدار نہیں ہوں، میں نے کون سا تجھ پر احسان کیا ہے، میں نے اپنے دین پر عمل کیا ہے، تیرے پاس یہ میری امانت تھی،
मैंने ये अमानत तुझे वापस की है, इन 500 अशरफियों पर मेरा कोई हक नहीं है। वो इसरार करता है कि नहीं, मैं अपनी खुशी से तुझे दे रहा हूं। उसने कहा नहीं, मुझे ये अशरफियां नहीं चाहिए। ये अमानत है, ये ध्यानत है कि उन 500 अशरफियों को भी उसने अपने ऊपर हलाल नहीं जाना था कि मैं इसको किसके इवज में ले रहा हूं, किसके बदले में ले रहा हूं। इसके बदले में मैंने क्या किया है, मैंने कौन सी मेहनत की है, मैंने इसका कौन सा काम किया है, मैंने उसके हक को अदा किया है, उसकी अमानत को अदा किया है। अल्लाह का हुक्म है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह हुक्म देता है तुम अमानतों को अदा कर दो, जो जो जिस जिसका हक है तुम हक वालों को पूरा पूरा हक दे दो, पूरा हक दे दो। उनके हुकूक में से एक आना भी, 1 रुपया भी अपने पास न रखो, वरना अमानतदारी की हालत में नहीं दुनिया से उठोगे, खाइनीन की साह में आ जाओगे, खाइनों की बददियानत लोगों की साह में आ जाओगे। जिस चीज का हक है, बहनों के हकूक हैं, पूरे पूरे अदा कर दो, भाइयों के हकूक हैं, पूरे पूरे अदा कर दो। तुम्हारा बाप अगर वो तुम्हारी बहनों को हक देकर नहीं गया तो इसका मतलब ये नहीं है तुम अपनी बहनों के हकूक पर गासिब बन जाओ, तुम अपनी बहनों के हकूक पर डाका डालने वाले बन जाओ। अपनी बहनों के हकूक को पूरा पूरा अदा कर दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे बाप की विरासत में जो तुम्हारी बहनों का हक रखा है, उसमें 1 रुपया भी तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, तुम नहीं इस्तेमाल कर सकते, तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हारे बाप को ये इख्तियार किसने दिया है कि वो अल्लाह के इख्तियार में मुदाखलत करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने विरासत में बेटियों को हिस्सेदार बनाया है, बहनों को हिस्सेदार बनाया है, तो उनका पूरा पूरा हक दे दो, पूरा हक अदा कर दो। तो ये अमानत और ध्यानत का दर्स है। आगे देखें, आगे बढ़े। ये अबुल फत मोहम्मद अब्दुल बाकी, जिसने अमानत और ध्यानत की बेनजीर मिसाल कायम की थी, ये चला बेचारा इसी गुर्बत और फक्र फाका के अंदर ही मुफलसी के आलम में चला अपने इलाके में जाने के लिए। हज मुकम्मल हो गया था, रास्ते में कश्ती पर सवार हुआ। जब कश्ती दरिया और समुद्र के वस्त में पहुंची तो तेज आंधी ने आ दबोचा, वो कश्ती हचकोले लेने लगी। इतनी तेज आंधी थी कि पाश पाश हो गई, कश्ती के सारे मुसाफिर डूब गए, अकेला ये बचा था अबुल फत मोहम्मद अब्दुल बाकी। अल्लाह ने इसको, इसकी अमानतदारी, इसकी ध्यानतदारी, इसकी अजीम नेकी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस इतने बड़ी आफत से, इतने बड़े तूफान से अल्लाह ने इसको महफूज कर लिया। वो उस कश्ती के एक फट्टे के ऊपर बैठा और वो फट्टा एक जजीरे में जाके लगा, उस जजीरे में उतरा, उस जजीरे में दाखिल हुआ। चलता चलता उसने एक मस्जिद देखी, उस मस्जिद में चला गया। नमाज का वक्त हुआ, लोग आए, उन्होंने देखा आज एक अजनबी और मुसाफिर और गरीबुद्दियार शख्स आज हमें दिखाई देता है। उन्होंने उससे तारुफ किया, उसने सारी दास्तान बताई। उन्होंने कहा बस आप हमारे पास रहे, हम आपके नानो नफके का बंदोबस्त करेंगे, तुम यहाँ नमाजें पढ़ाओ, अजानें दो, हमारे बच्चों को पढ़ाओ, हम तेरी जरूरियात का ख्याल रखेंगे। वो वही पढ़ाने लगा और उनको तालीम देने लगा, लिखना पढ़ना जानता था, उनके बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाने लगा। वो लोग उसकी बड़ी कदर करते थे, बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे, उसका बड़ा ख्याल करते थे, बड़ी इज्जत और एहतराम से पेश आते थे। उन्होंने एक दिन उसको कहने लगे कि हम तेरी शादी ना कर दे, हम तेरी शादी का बंदोबस्त करते हैं। उसने कहा ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मेहरबानी है। उन्होंने कहा हमारे इस बस्ती में, इस इलाके में एक खातून है तो वो यतीम बच्ची, वो यतीम बच्ची है, लेकिन वो बड़ी मालदार है, बड़ी मालदार है। उसका बाप बड़ा मालदार था और वो बच्ची बहुत बड़ी मालदार है। हम समझते हैं उसके निकाह का मुस्तहिक तू शख्स है,
تیرے ساتھ اس کا نکاح ہونا چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس خاتون کا انہوں نے اس ابو الفتح محمد عبد الباقی سے اس کا نکاح کر دیا۔ پہلی رات تھی، جب وہ خلوت میں گئے تو شخص نے اس خاتون کے گلے میں وہی ہار دیکھا، وہی ہار جو اس نے اس مکے کی گلی میں ملا تھا، جو شخص کی امانت تھا، وہ ہار دیکھ کے ہکا بکا رہ گیا، حیران اور شاہدر رہ گیا۔ وہ کہنے لگی اللہ کے بندے کیا دیکھتا ہے، ہار کی طرف دیکھتے چلے جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ ہار میں نے مکے میں دیکھا تھا، اس لیے میں حیران ہوں کہ یہ ہار تو کسی شخص کا گم ہوا تھا اور مجھے ملا تھا، اور میں نے اس کی امانت اس کو واپس کی تھی، یہ ہار تیرے پاس کیسے پہنچ گیا؟ وہ خاتون کہنے لگی اللہ کے بندے وہ شخص میرا باپ تھا، وہ میرا باپ تھا، میں اس کی بیٹی ہوں، بالکل یہ وہی خواب ہے، یہ وہی ہار ہے۔ میرا باپ جب واپس آیا تھا تو وہ جب تک زندہ رہا ہے وہ تیرا تذکرہ ہی کیا کرتا تھا، اکثر تیرا ذکر کیا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا وہ شخص کتنا اعلیٰ درجے کا دیندار شخص ہے، کتنا اعلیٰ درجے کا ایماندار شخص تھا۔ میرا باپ کہا کرتا تھا میں نے اس سے افضل کسی مسلمان کو نہیں دیکھا، اپنی پوری لائف میں، پوری زندگی میں اس سے اعلیٰ ایمانت دار شخص کا میں نے چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ میرا باپ صبح بھی تیرا تذکرہ کرتا تھا، شام کو بھی تیرا تذکرہ کرتا تھا۔ میرا باپ آرزو کرتا ہوا، خواہش کرتا ہوا، اس کی دل میں یہ آرزویں تھی، تمنائیں تھی، اس کے دل میں، میرے باپ کے دل میں یہ خواہشیں تھی۔ وہ یہ کہا کرتا تھا کاش کہ وہ شخص مجھے مل جائے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دوں گا۔ میرا باپ یہ خواہشیں اور یہ آرزویں لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اس نے کہا وہ میں ہی وہ شخص ہوں، اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ وہ خاتون کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گئی اور وہ ہار اس شخص کی وراثت بن گیا، وراثت ابو الفتح عبد الباقی اس ہار کا مالک بن گیا۔ اس نے اس ہار کو 1,00,000 دینار میں اس کو فروخت کیا، 1,00,000 دینار میں اس پر اس نے تجارتیں کی۔ ابو الفتح عبد الباقی زمانے کا بہت بڑا مالدار بن گیا تھا، جو کبھی اتنا بھوکا تھا، پیاسا تھا، کھانے کو کھجوریں نہیں ملا کرتی تھی، اس کے پاس غربتیں تھی، افلاس تھا۔ یہ تقویٰ ہے، یہ ایمانداری ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ غربتوں سے نکلنے کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جس کا اس کو کبھی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ان کی امانت اور صداقت تھی۔ ایک آخری قصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑے محدث عبداللہ بن مبارک، بہت بڑے محدث سے، ان کی امانت و دیانت کے بھی چرچے لکھے ہوئے ہیں۔ ان کی امانت داری کی مثال سن کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ مرو کے علاقے میں کے رہنے والے تھے، پڑھنے کے لیے ملک شام گئے محدثین کے پاس، اور جب تعلیم مکمل ہوگی واپس اپنے علاقے مرو میں پہنچے۔ سامان کو کھولا تو سامان میں اسے ایک قلم ملا، قلم، ایک پنسل ملی۔ وہ قلم اس کے دوست کی تھی، اس نے عاریتاً ادھار لکھنے کے لیے اس سے لی تھی، لیکن اس کو واپس کرنا بھول گیا۔ اب پریشان ہو گیا ہے۔ یہ جدید دور تو نہیں تھا، یہ موبائل کا دور، ٹیلی فون کا دور نہیں تھا۔ اس نے مرو سے واپس ملک شام کا سفر کیا اور اپنے اس دوست کے گھر پہنچا، اس کو جا کے اس کا قلم واپس کیا، پھر واپس آئے کہ یہ قلم اس کی امانت ہے، میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ یہ دیانتداری تھی، یہ ایمان تھا، یہ تقویٰ تھا۔ اور بیٹا کس کا تھا پھر؟ عبداللہ بن مبارک۔ ضروری نہیں کہ یہ تربیت صرف مدارس کے اندر ہو،
یہ تربیت گھر میں بھی ہوتی ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ بیٹا کس کا تھا؟ عبداللہ بن مبارک، اس کا باپ مبارک تھا، مبارک وہ ایک ترکی بہت بڑے تاجر کا غلام تھا، اور اس کے باغ میں باغبانی کرتا تھا، اس کا مالی تھا، مالی۔ اور وہ تاجر جو ترکی تاجر تھا، اس نے اپنے اس خادم کو، اپنے اس غلام کو ایک دن کہنے لگا کہ کسی میٹھے انار کو کا جوس نکال کے میرے پاس لاؤ۔ اس نے ایک انار کا جوس نکالا اور اپنے مالک کے پاس لے کر چلا گیا۔ اس نے پیا تو وہ کڑوا تھا، اس میں مٹھاس نہیں تھی، وہ ترش تھا۔ اس نے کہا اتنے سال ہو گئے ہیں تجھے میرے اس باغ میں باغبانی کرتے ہوئے، ابھی تک تجھے یہی پتا نہیں ہے کہ کون سا اناروں کا درخت میٹھا ہے اور کون سا ترش ہے، کڑوا ہے۔ ڈانٹا اس نے اس کو۔ اس نے اپنے آقا کو کیا جواب دیا؟ اس نے کہا آقا اے میرے سر کے تاج، مجھے کیا پتا ہے کہ کس درخت کے انار میٹھے ہیں، کس کے ترش اور کڑوے ہیں؟ کہا تو نے چکھا نہیں؟ اس نے کہا نہیں، تو نے مجھے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی، میری ڈیوٹی اس کی حفاظت کرنا تھا، اس کو چکھنے کی اجازت آپ نے مجھے نہیں دے رکھی تھی، اس لیے میں نے اس کو نہیں چکھا۔ وہ بڑا متاثر ہوا اس سے۔ اس نے کہا آج کے دن کے بعد تم اس باغ کے مالی نہیں ہو، تم میرے سیکٹری ہو، تم میرے ساتھ رہا کرو گے ہر وقت۔ اس نے اس کو اپنا سیکٹری رکھ لیا، ہر معاملے میں اس سے مشورہ لیتا تھا، ہر معاملے میں۔ اس کی بیٹی جوان ہوگی تو اس نے اس سے مشورہ لیا کہ میری بیٹی جوان ہوگی ہے، میں نے اس کی شادی کرنی ہے، تو میں اس کی شادی کیسے شخص سے کروں؟ اس نے کہا مبارک نے کہ جو عرب ہیں، عرب وہ حسب نسب دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، قبیلہ دیکھتے ہیں۔ جو یہود ہیں وہ دولت دیکھتے ہیں، دولت، وہ سرمایہ دیکھتے ہیں۔ جو عیسائی ہیں وہ رنگت دیکھتے ہیں، اور اسلام ہمیں دینداری کا حکم دیتا ہے کہ تم دین دیکھو، اسلام دیکھو، ایمان دیکھو، باقی چیزیں دین کے ساتھ ساتھ مل جائیں تو ٹھیک ہے، تم دین کو ترجیح دو۔ اس نے کہا بڑا اچھا مشورہ ہے۔ اپنی بیوی کے پاس گیا، کہا بیٹی جوان ہے، اب ہم نے اس کا رشتہ کرنا ہے۔ بیوی نے کہا کوئی اچھا رشتہ دیکھو، خاندان اچھا ہو، قبیلہ اچھا ہو، دولت ہو۔ وہ کہنے لگا ہمارا جو غلام ہے جس کو میں نے اپنا سیکٹری رکھا ہوا ہے، اس نے مجھے ایک مشورہ دیا ہے، میں ہر کام میں اس سے مشورہ لیتا ہوں، آج بھی میں نے اس سے مشورہ لیا ہے۔ اس نے تو مجھے مشورہ دیا ہے کہ دین کو دیکھنا چاہیے، دین۔ بیوی مان گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے دین کو ہی دیکھیں گے، دین کو ترجیح دیں گے، دینداری کو، تقوی کو دیکھیں گے۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، اگر دین کو دیکھنے پر ہمارا اتفاق ہو گیا ہے تو پھر اس دنیا میں، اس مشرق و مغرب میں، اس شمال اور جنوب کے اندر میں نے اپنے غلام مبارک سے بڑھ کر دیندار شخص اللہ کی زمین پہ کوئی نہیں دیکھا۔ اتنا بڑا دیندار میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ دینداری دیکھی جاتی ہے اس کی امانت و دیانت کو دیکھ کر، قائد سے بڑا دیندار میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ پھر ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے غلام سے کر دیں۔ ماں، وہ بچی کی ماں مان گئی، انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے غلام مبارک کے ساتھ کیا، اور ان سے عبداللہ پیدا ہوا، جو عبداللہ بن مبارک جو بہت بڑا محدث تھا، جو ایک قلم کو امانہ سمجھتے ہوئے اپنے اس کے مالک کے پاس دینے کے لیے اس نے مہینوں کا صبر طے کیا تھا، مہینوں کا ایک قلم واپس کرنے کے لیے، اور یہ ان کی امانت اور دیانت تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس طرح کا ایمان عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس طرح کا تقوی، اس طرح کی امانت اور دیانت عطا فرمائے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔